हालेलुया। सही किताब मुकद्दस मेरे साथ खोलिए और इस दौरान एक्सपेक्ट कीजिए, तवक्को कीजिए कि खुदा हमसे ऐन हमारी ज़रूरत के मुताबिक बात करेगा। आमीन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी ज़िंदगी के ताल्लुक से, हमारे मुस्तकबिल के ताल्लुक से, हमारी ज़िंदगी में तमाम हालात के ताल्लुक से बात कर सकता है। आमीन। सो ये पैदाइश की किताब मेरे साथ खोलिए, पैदाइश पहला बाब। और हमने फ्राइडे को जो लोग यहाँ पर तेल की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। बताती है खुदा ने इंसान को अपने जैसा बनाया। किसके जैसा बनाया जी? अपने जैसा बनाया। और खुदा का ये मंसूबा था कि वो अपने जैसा इंसान बनाए और अपने आप को ज़मीन पर मल्टीप्लाई करे। बनाया। क्यों बनाया? ताकि वह ज़मीन पर वो दिखे, जितने भी ज़मीन पर लोग हों किसके जैसे दिखे? खुदा जैसे दिखे। और हमने ये देखा कि ये मंसूबा गुनाह की वजह से हिंडर हुआ। गुनाह की वजह से इस मंसूबे में रुकावट पैदा हुई। मरकूज नहीं थी, किस पे थी? खुदा पर थी। और जब गुनाह आया तो उनकी नजर फौरन खुद पर आ गई। गुनाह ने इंसान को खुदा से जुदा कर दिया। खुदा की फेलोशिप से खुदा ने हमें अपने जैसा इसलिए बनाया था कि हम तमाम अयाम जो ज़मीन पर हमने गुजारने हैं वो हम उसी की माने दिखें। गुनाह ने इंसान की शक्ल बिगाड़ दी और वो इंसान जो खुदा की माने था, खुदा की माने दिखना बंद हो गया। आपको और इस बात की समझ आएगी जब आप आगे बढ़ेंगे। आइए मेरे साथ एक और 53वां बाब। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस ना खूबसूरती। और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। यानी यहाँ पर यीशु मसीह की शक्ल बिगड़ गई। जब इंसान ने गुनाह किया तो इंसान की शक्ल बिगड़ गई। हो गया, गुनाह मसला नहीं है। जान के अब हम गुनाह की तरफ जाते हैं तो ये आपकी मर्जी है। यीशु ने ये मसला हल कर दिया। आमीन। कोई कहेगा जी मैंने पता ही नहीं चलता, मेरे तो गुनाह हो जाता। बाइबल ये नहीं कहती। पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा और रास्तबाजी के एतबार से जिंदा समझो। आमीन। हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब नहीं की गई कि गुनाह का बदन जिंदा रहे, इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए ताकि हम आइंदा को अब बिग डील ना हो। अब ये बड़ा मसला नहीं रहा। हम गुनाह को बड़ा मसला बना के सारी उम्र कहते मैं तो बड़ा गुनहगार कमजोर या बंदा, तो सारी उम्र ही इंजी कटी जाते थे। यीशु की सलीब पर जान देने के बावजूद यही कहते रहते मैं कमजोर या बंदा। कुछ महसूस करते हैं
اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ گنہگار ہیں, آپ یہ محسوس کر رہے ہیں, تو آپ کا محسوس کرنا خدا کے کلام کو باطل نہیں کر سکتا. خدا کا کلام سچا ہے, لیکن خدا سچا ٹھہرے اور ہر انسان جھوٹا. آمین. اب یہ مت کہیں کہ میں ہو جاتا ہے, لیکن اپنے اعضاء گناہ کے لیے حوالے نہ کیا کرو, بلکہ اپنے آپ کو راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے, اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کیا کرو. آمین. جو یقین کرتے ہیں وہ سمجھتے کہ ان کے پاس زیادہ حکمت ہے دنیا کے ساتھ کیسے چلنا. کیا اس سے زیادہ حکمت ہے ان کے پاس؟ کیا بائبل میں یہ لکھا ہے کہ دنیا کے ساتھ فرق طریقے سے چلنا ہے, دنیا کے لیے آپ کی زندگی فرق ہونی چاہیے؟ بائبل میں لکھا ہے دنیا کے تم نور ہو, تم زمین کا نمک ہو. ہمیں دنیا کے سامنے بالکل ڈیفرنٹ اس لیے کہ یہ گناہ مسئلہ نہیں ہے. بلند آواز سے کہیے, مسئلہ تب ہے جب ہم گناہ کو اجازت دے رہے ہیں, جب ہم خدا کے کلام کا یقین نہیں کر رہے. بائبل کہتی ہے ہم گناہ پر. آمین. تو اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں, یہ لازم بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں. sin is now not a problem. گناہ مسئلہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ آپ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ نہیں میں کہہ رہا, غلط بات نہیں سمجھنی. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گناہ کرتے رہے تو کوئی گل نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب گناہ کا آپ پہ کنٹرول, اب گناہ کا اب گناہ آپ کے لیے اس لیے مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کا کنٹرول توڑ دیا گیا. اب آپ اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں. آپ کو خدا کے حضور, خدا کے کلام کے کنٹرول میں اپنے آپ کو تابع کرتے ہوئے زندگی گزارنی, یہ جانتے ہوئے کہ آپ اپنے نہیں ہیں, قیمت سے خریدے گئے ہیں. حالانکہ یسوع مسیح نے ہمیں نمونہ دیا, آپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. آمین. یاد رکھے, دھیان سے سنیں, شیطان اس پر غالب رہتا ہے جو پورے طور سے اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش نہیں کرتا. پھر سے سنیں, شیطان اس پر غالب رہتا ہے اور رہ سکتا ہے جو اپنے آپ کو خدا کے حضور پورے طور سے پیش. جب آپ پیش کر دیں گے, شیطان غالب آنے کی بجائے آپ سے ڈرے گا, آپ سے ڈرے گا, آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ لکھا وہ تم اسے ریزسٹ کرو وہ تم سے بھاگ جائے گا. آمین. ہوا اس کو کہا دکھا ڈاکومنٹ, کاغذ دکھا. میرے کو کاغذ نہیں, یسوع دے خون دے نال سٹیمپ کیتے ہوئے تو ہارا ہوا. ہاللیلویا. میرے پاس کاغذات ہیں جن کو کوئی عدالت چیلنج نہیں کر سکتی. تو ہارا ہوا ہے, تیرا اینڈ آگ اور گندر کی جھیل ہے, میں پاتے ہوں. تو یہ یقین نہیں ہے, یہ دیکھ, تو یقین نہیں کرتا, میں یقین کرتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے. ہمارے تصورات میں کلام ہی کلام ہوگا. ہم اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اس کا ذکر کریں گے. وہ نہیں, کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایمٹی ویسلز, جو کلام سے خالی ویسلز ہیں, وہاں پر ابلیس کو موقع ملتا ہے. آمین. اس لیے جب ڈیلیورنس ہوتی ہے, جب رہائی ہوتی ہے, جب خدا رہائی کا کام کرتا ہے, تو اس کے بعد لازم ہے کہ آپ اپنے آپ کو کلام سے بھریں, اپنے آپ کو کلام سے بھریں. کئی دفعہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں, بعد میں آپ کلام میں قائم ہی نہیں رہتے. تو اس میں کلام کا قصور ہے. کس کا قصور ہے؟ آپ کا قصور ہے. آپ نے کلام سے اپنے آپ کو نہیں بھرا. لیکن ہم آپ کے لیے پھر بھی دعا کریں گے. آمین. ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں کہ نہیں تو کلام نے چھاڑ دیتا تو ہم آپ کی, آپ خود سے اپنے آپ کو کلام سے بھریں. وہی کلام آپ کے لیے. آمین. ہاللیلویا. جب آپ خود کلام سے فتوحات حاصل کرتے ہیں تو وہ قائم رہتی ہے, کیونکہ کلام آپ کے اندر قائم. میری بات کی سمجھ آئی ہے آپ کو؟ اگر آپ کے لیے کوئی دعا کرتا, دیکھیں یہ بالکل انٹرپشن ہوئی ہے, ہم پیغام کسی اور طرف جا رہا تھا, لیکن ہم یہاں پر آ کے جو ہے وہ پھر سے روح القدس ہم سے یہ بات کر رہا, کیونکہ بہت سارے لوگوں کا چرچ میں مکس کانگریگیشن ہوتی ہے. حالانکہ چرچ بائبل اسکول ہونا چاہیے.
لیکن چرچ میں بہت سارے لوگ ہیں ابھی وہ گوشت نہیں کھا سکتے, ابھی بھی ان کو دودھ پلانا پڑتا ہے, گوشت ان کو ہضم نہیں ہوتا. سو جس طرح کی کانگریگیشن ہوتی ہے, روح القدس پھر یاد رکھنے والی باتیں ہیں, صرف پیغام نہیں, یہ یاد رکھنے والی بات ہے. ہائے کسی نے میرے سے کچھ کر دیتا, میں حیران ہوتا ہوں کسی نے میرے سے کچھ کر دیتا. آپ مسیح میں ہیں, آپ سے اسے ڈرنا چاہیے کسی نے میرے سے کچھ کر دیتا. سو اسٹاپ سیئنگ دس, یہ کہنا بند کریں ہم, اور ہم اس مقام پر کھڑے ہوں کہ ابلیس ہم سے ڈرے, کانپے کہ یہ خدا کا بندہ, خدا کی بندی, اس کے خلاف میں کامیاب نہیں ہو سکتا. آمین. وہ کافی عرصہ پہلے مجھے یاد ہے ایک خدا کی بندی آئی پاکستان میں, اور وہ نیپال کے ملک میں رہتی تھی, اور وہاں پر بہت بہت پرابلمز تھے وہاں پر, اور ایک دوسرے تو ہیلپ لے لیتے تھے. سمجھتے آ گئی ہوگی. سو جب انہوں نے اپنی ریاست کرنا شروع کی, انہوں نے کہا چھوڑ دو, اب اس علاقے میں ہم سے سپر پاور آ گئی, اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہاللیلویا. اور وہ سپر پاور کون ہے؟ ہمارا خدا. ہاللیلویا. کا روحانی رینک کیا ہے؟ آمین. ہاللیلویا. تو ہمیں اپنے روحانی رینک کو یقین کرنے سے, خدا کے ساتھ وقت گزارنے سے بڑھانا ہے. خدا نے پہلے کر دیا ہوا, ہم نے یقین کرنے سے اور خدا کے ساتھ وقت گزارنے سے اس رینک کو بڑھانا. دیکھیں یسوع مسیح کا روحانی رینک کیا تھا. ایک جگہ پر لکھا کہ شاگردوں سے بدبو نہیں نکل سکی, تو یسوع مسیح نے آگے کیا کہا؟ ان کی تعریف کی نہیں, یسوع نے آگے اسے جھڑکا اور وہ نکل گئی. فرق کیا تھا؟ رینک کا. آمین. اب اس کو ذرا سمجھے. مجھے اور, کیونکہ مجھے اس مقام پر آنا ہے جہاں پر سب کچھ ہو سکے. ہاللیلویا. اور یہی ہم سیکھ رہے ہیں. گناہ مسئلہ, شیطان اب مسئلہ. کیوں؟ کیونکہ اس کو خداوند نے شکست دی ہے. تو آئیے واپس آئے اپنے پوائنٹ پر. یسوع مسیح کی لکھا ہے صورت بگڑ گئی, نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے, نہ خوبصورتی, اور دیکھنے کو دل نہ کرے. یہ لکھا ہوا یہاں پہ, اگر آپ دھیان سے پڑھیں تو کچھ حسن و جمال نہیں, کچھ خوبصورتی نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں, کہ ہمارا دل کرے, ہماری خواہش ہو کہ ہم اس کی طرف دیکھیں. اور لکھا نہ اس کی کوئی شکل و صورت, اس کی شکل بگڑ گئی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب دھیان سے سنیں, یہ کیوں بگڑی؟ کیونکہ جب آدم نے گناہ کیا تو وہ کس کی مانند تھا اس سے پہلے؟ تو جب گناہ کیا تو اس کی شکل بگڑ گئی, وہ خدا کی مانند دکھنا بند ہو گیا. یسوع نے صلیب پر کیا کیا؟ اس کی بھی شکل بگڑ گئی تاکہ دوبارہ سے ہماری شکل کو بحال کر سکے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس کی شکل اس لیے بگڑ گئی گناہ کے باعث تاکہ جو ہماری شکل بگڑی تھی, یسوع کی شکل کیوں بگڑی؟ تاکہ ہماری شکل نکھر جائے, پھر سے خدا کی مانند دکھنا شروع ہو جائے. آمین. اور تسی جنہیں مرضی اپنے منہ معلوم لو, جو تک یسوع کو نہیں پہنیں گے شکل نہیں صحیح ہونی. آمین. میری بات کی سمجھ آئی؟ ہوں کئی دھیان زیادہ آ گیا, وہی ہے کہ کہہ گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا گندا منہ لے کے آ جاؤ. اس صورت اس لیے بگڑی تاکہ میری صورت پھر سے خدا کی مانند بن جائے, پھر سے میں خدا کی مانند دکھنا شروع ہو جاؤں. آمین. اور جب یہ آپ کا یقین ہوگا, آپ سنیں دھیان سے,
جب یہ آپ کا یقین ہوگا تو آپ یہ نہیں کہیں گے. کام کیا ہوتا ہے؟ شیپ دینا. اگر خدا کو مہار ہے تو اس نے صورت کس کے جیسے بنائی ہے؟ اپنی بیوی یا اپنے شوہر یا اپنے حالات یا اپنے باس کو اپنا کو مہار نہ بنائے کہ جن جدہ چاہے تن بنا دے. بہت سارے لوگ ان کی صورت کس کی وجہ سے بگڑی ہوئی ہے؟ ہاں جی، کن دی وجہ تو؟ گناہ دی وجہ تو ہے، اور کن دی وجہ تو؟ حالات نے ان کی صورت. آمین. ہم پھر سے اس کی مانند دکھنا شروع ہو جائے. یسوع نے بڑی قیمت اس لیے دی کہ آدم، میں نے فرائیڈے کو بھی یہ بات کی، آدم خدا کو جانتا تھا، خدا آدم کو جانتا تھا. ہم بھی پھر سے اسی پوائنٹ پر آ گئے. بجائے اس کے کہ ہم دعا کرنے والے، کلام پڑھنے والے، چرچ جانے والے بس روایتی مسیحی ہوں اور خدا مشکل ہو جاتے ہیں، ابھی مان کے جھوٹ بول دیا. دنیا جیسے پھر سے جو اپنی آئیڈینٹی ہے، جو اپنی پہچان ہے، اس کو پھر سے بھول گئے. پھر سے ویسی زندگی بسر کرنا شروع کر دی جیسے دنیا، کیونکہ وہاں پر مشکل ہے. وہاں پر خودی کا انکار مشکل ہے. جو مشکل ہے وہ نہیں کیا، جو آسان ہے وہ کر لیا. سب کو اس قابل بنا دیا گیا کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. آمین. جب ہمارا دھیان ہماری ذات پر رہتا ہے کہ میں اپنے لیے زمین پر ہوں تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ خدا نے مجھے اپنے لیے بنایا تاکہ میں اس کے لیے جیوں، پھر مسئلہ نہیں ہوگا. آپ کس کے لیے بنائے گئے ہیں؟ بولیے بلند آواز سے بتائیے. کس کے لیے؟ کس کے لیے جینا ہم نے؟ خدا کے لیے جینا. تو جب خدا کے لیے جینا تو کیا اسے زندگی کا کچھ نہ کہے، ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ دکھ نہ اٹھانا پڑے. کہ ہم بیماریوں کی بات، کمیوں کی بات نہیں کر رہا، مسیح کی خاطر جو آپ دکھ اٹھا رہے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. جب آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو جاتی ہے، آپ رو رہے ہوتے ہیں، کیا یسوع کے ساتھ نہیں ہوئی؟ کیا شاگردوں کے ساتھ نہیں ہوئی؟ بتائیں. اس کہنے ہائے ایسی ماڑے جے ساڑھے نال یہ ہو گیا. بجائے کہ وہ حالات ہمارے اندر یہ پیدا کریں کہ اب آپ ان کو معاف کر کے، کیونکہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. یہ تجھے نہیں جانتے، یہ اپنی پہچان کو نہیں جانتے، یہ اپنے مقام کو نہیں جانتے، ان کو نہیں پتا. بجائے کہ ہماری تھیالوجی بنی ہوئی ہے جو تمہیں ستائے تم خوب رہو، اور اگر زیادہ ستائے تو ہو رہو. یہی لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے؟ ستانے والوں کے لیے. اس کا مطلب اپنے لیے نہ رہو، ان کے لیے رہو. تو ہم اتنے سیلف پروٹیکٹڈ ہیں، ہم اپنے آپ کو اتنا سیکیور کرنا چاہتے ہیں کہ سانو کچھ کوئی کہے تے جاوے کتنے. ہاں جی، یہ جنہیں تانوں کچھ کہہ دیتا. کس کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ لائیں ذرا. تو آئیے جو خدا نے بحال کیا اس میں رہنا شروع کریں. یاد رکھیں، کبھی نہ بھولیں وہ بحال کرنے کے لیے خدا کو بڑی قیمت دینی پڑی ہے. اس لیے اس کا شکر کرتے رہیں. جب بھی آپ کے اندر شک آئے کہیں نہیں. جب بھی آپ یہ محسوس بھی کریں کہ شاید آپ ناکام ہیں، کہیں نہیں. جو خداوند نے کیا وہ زیادہ حقیقی ہے. تو پھر آپ دیکھیں گے کس طرح مسیح کی صورت آپ میں جڑ پکڑتی جائے گی، اور آپ کے وسیلہ سے لوگ ہم میں یسوع کو دیکھیں گے. یہی بلاوا ہے ہمارا. مسیح کے وسیلہ سے اپنی حقیقی پوزیشن پر بحال کر دیے گئے ہیں. اس کے لیے شکر کریں. آپ کو نظر نہیں بھی آتا تو شکر کریں، کیونکہ لکھ دیا گیا ہے، یہ ہو چکا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. رامانا شتھرا برا برا برا. او ہاللیلویا. راما شتھرا برا 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 برا. یسوع میرے نال نال رہندا اے، ڈری نہ ہوئے